आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब, जो हैदराबाद के एमपी हैं और इंतखाबी मुहिम में ज़ोर और शोर से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। तशहीरी मुहिम जारी है। बहादुरपुरे में पदयात्रा के दौरान हमारी उनसे मुलाकात हुई। आइए जानते हैं उनके तशहीरी मुहिम कैसी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 दिन से पूरी ज़ोर शोर के साथ हैदराबाद पार्लिमानी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा से हमने आगाज़ किया है और अल्लाह के फज़ल व करम से आवाम का ताउन, आवाम की मोहब्बत और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, मेरे रुफ़क़ा तमाम हम लोग साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं। अवामी रद्द-ए-अमल बहुत ही मुस्बित है और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फज़ल व करम से और आवाम की दुआओं और बुज़ुर्गों अहले दिल की दुआओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दोबारा हल्क़े हैदराबाद से एक बड़ी अक्सरियत से कामयाबी मिलेगी। और मैं जो आवाम में जो देख रहा हूँ, जो हर जगह पे यही बताया जा रहा है कि ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के दीगर 16 पार्लिमानी हलक़ों में भी आवाम ये चाहती है कि 16 पार्लिमानी हलक़ों से TRS की कामयाबी हो और हैदराबाद से उनकी मताए अज़ीज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी हो। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जब नतीजे आएंगे 23 मई को, तो यहाँ पर 17 सीट पर मजलिस और TRS की कामयाबी होगी। आप बहुत ज़माने से पॉलिटिक्स में हैं, इससे पहले सालार मिल्लत पॉलिटिक्स में थे। आपने कई इलेक्शन देखे हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये पहली मर्तबा हो रहा है कि जैसा नॉमिनेशन डालते ही आपकी विक्ट्री कंफर्म है, चाहे वो TRS हो या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन? नहीं, ये मैं इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आवाम का, उनके जोश का, उनके एतमाद का, मगर बहैसियत एक उम्मीदवार के मुझे 11 तारीख़ तक 5 बजे तक मुझे अपनी कोशिश को जारी रखना पड़ेगा और यकीनन ये मेरी अकेले की कोशिश से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आवाम और मेरे जमात के रुफ़क़ा मेरे साथ नहीं देंगे। तो हम तमाम लोग मिलकर 11 अप्रैल 5 बजे तक अपनी पूरी कोशिश को जारी रखेंगे, मेहनत को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे काम की बुनियाद पर, आवाम की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बेलोस वाबस्तगी की बुनियाद पर और हैदराबाद की पार्लिमानी सीट जो है वो असदुद्दीन अवैसी की या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अब आवाज़ या पहचान नहीं रही, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये एक बेबाक आवाज़ है जो मज़लूमों की इंसाफ के लिए लड़ती है, चाहे ऐवान पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, और फ़िरक़ा परस्त ताक़तों के ख़िलाफ़ और उन ताक़तों के ख़िलाफ़ जो अक़लियतें ख़ास तौर से मुसलमानों को पार्लियामेंट में देखना नहीं चाहती। तो हमारा मुकाबला इन ताक़तों से है, किसी एक पार्टी से नहीं है, इस सोच से है जो हिंदुस्तान की जमहूरियत में अक़लियतों को, मुसलमानों को उनका मुक़ाम नहीं दिलाना चाहते। हमारा मुकाबला उन ताक़तों से है जो सेकुलरिज़म के नाम पर हमको पिछले 70 साल से ना सिर्फ धोखा दिया बल्कि हमको तबाही और बर्बादी के दहाने पर ला लिए, और उन ताक़तों से है जो तेलंगाना में फ़ेडरलिज़म हम चाहते हैं, तेलंगाना में फ़ेडरलिज़म का सही इतलाक़ हो, इम्प्लीमेंटेशन हो। तो मेरा मुकाबला इन ताक़तों से है, किसी जमात से नहीं बल्कि इन ताक़तों से। और यकीनन हमारी पूरी कोशिश है कि आइंदा जो हुकूमत बनेगी वह गैर कांग्रेस और गैर BJP हुकूमत बने। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला नतीजे के आने के बाद तेलंगाना के चीफ़ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे नई हुकूमत की तश्कील में, और तेलंगाना के जो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सका, तेलंगाना को जो मरकज़ी हुकूमत से तेलंगाना की तरक्की के लिए जो फ़ंड्स मिलने चाहिए थे, वो तमाम नाइंसाफ़ियों का इंशाअल्लाह ताला 17-0 के नतीजे के बाद उन नाइंसाफ़ियों का ख़ात्मा होना शुरू हो जाएगा। BJP और कांग्रेस को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं तेलंगाना में, ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था? नहीं, देखिए, मैं
کوئی غرور یا تکبر میں ڈوب کر اس طرح کی بات ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ جمہوریت میں ہر سیاسی پارٹی کو، ہر فرد کو الیکشن لڑنے کا اختیار حاصل ہے، اور یقیناً انتخابات ہوں گے اور ہر پارٹی کے امیدوار کے خلاف کوئی نہ کوئی کسی پارٹی کا امیدوار ہوگا، اور ظاہر ہے کانگریس پارٹی کا بھی ہوگا۔ مگر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کانگریس پارٹی بہت ہی کمزور ہو چکی ہے تلنگانہ میں خاص طور سے، اور کانگریس پارٹی کے پاس نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے، نہ کوئی ویژن ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں کس طرح سے فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینا۔ جو تلنگانہ میں مجلس اور ٹی آر ایس نے مل کر یہاں پر بی جے پی کی طاقت میں کمی لائی ہے، 5 سے 1 رکن اسمبلی پر آ گئے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سکندرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ اور دوسرے مقامات پر شکست ہوگی، تو اس کے لیے ایک طریقہ کار کی ضرورت ہے، ایک سوچ کی ضرورت ہے، اور جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ انٹلیکچوئل آنیسٹی کی ضرورت ہے، جو یہ تمام چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو خیر امیدوار تو رہیں گے، ہمارا ہر پارٹی کا کام یہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف ہماری پارٹی کے اراکین بلکہ ٹی آر ایس کے بھی تمام ذمہ داران جو محنت جستجو کر رہے ہیں، اور خاص طور سے میری نیک تمنائیں ان کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر کے لیے بھی ہیں، کیونکہ یہ ایز اے ورکنگ پریزیڈنٹ کے لیے پہلا الیکشن ہے، پہلا چیلنج ہے، اور مجھے جہاں جہاں جس ضلع سے، جس جگہ سے مجھے اطلاعات مل رہی ہیں وہ کافی اچھی ہیں، مثبت ہیں، حوصلہ افزا ہیں، اور اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتخابی مہم میں بہت ہم لوگ آگے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا اچھا نتیجہ بھی نکلے گا۔ وی ایس راجشیکھر ریڈی آپ کے فیوریٹ چیف منسٹر ہوا کرتے تھے، تب کہ چندر شیکھر راؤ صاحب آپ کے فیوریٹ بنے ہوئے۔ دیکھیے، راجشیکھر ریڈی نے مسلمانوں کے لیے کام کیا، 4% ریزرویشن کا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ 2004 کے اسمبلی اور پارلیمان انتخابات سے پہلے جناب یونس سلطان صاحب جو کھمم کے ایم ایل اے تھے، ان کے گھر پر ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں راجشیکھر ریڈی صاحب تھے، میرے قائد محترم مرحوم سالار ملت تھے، میں تھا، جس میں سالار ملت نے راجشیکھر ریڈی اور ایک کانگریس کے ایک بہت بڑے دلی سے لیڈر آئے تھے جو آج کل ہمارے بڑے سخت مخالف ہیں، تو سالار نے ان کے سامنے کہا کہ آپ آندھرا پردیش ریاست تھی، مسلمانوں کو تحفظات دیجیے۔ سالار نے پوری تاریخ بتائی کہ 1972 میں جب پہلا بیکورڈ کلاس کمیشن بنا تھا تو اس وقت مجلس کے صدر عبدالواحد اویسی فخر ملت علیہ الرحمہ نے اس بی سی کمیشن کے پاس جا کر کہا تھا کہ آپ مسلمانوں کو تحفظات دیجیے کیونکہ ہم غریب ہیں، پسماندہ ہیں، اور پوری ہسٹری بتائی کہ کیسا مجلس کا یہ ہمیشہ سے مطالبہ رہا۔ تو اس میٹنگ میں راجشیکھر ریڈی نے ہم سے کہا کہ میں آپ کو سالار صاحب ابھی وعدہ نہیں کر سکتا ہوں، میں ہمارے پارٹی کے ذمہ داروں سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو وہاں سے اس کی چیز کا آغاز ہوا، اور وہ کافی فائدہ مند رہا آندھرا پردیش کے مسلمانوں کے لیے۔ پھر ان کی حادثے میں جو موت ہوئی اس کے بعد تو واقعات سے واقف ہیں، کانگریس دوبارہ اپنی پرانی اس روش پر چلے گئی، فرقہ پرستی کی، اور ایک طرف دوستی، دوسری طرف دھوکہ۔ تو مجلس نے کانگریس سے دوری اختیار کی، دلی میں یو پی اے سے ہم نے اپنی تائید واپس لی، تشکیل تلنگانہ کے ہم خلاف تھے، یہ تاریخی موقف ہے، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، اور ہم کو کئی اندیشے تھے، کئی ہمارے پاس اپریہنشن تھے، مگر چندر شیکھر راؤ کے چیف منسٹر بننے کے بعد وہ تمام اپریہنشن ہمارے غلط ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے راجشیکھر ریڈی سے زیادہ کام کیا، اور ریزرویشن کو نہ صرف کنٹینیو کیا بلکہ آج تلنگانہ ایک واحد ریاست ہے پورے ہندوستان میں جس میں مسلمان بچے اور بچیاں 50,000 کے قریب 201 ریزیڈنشل اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وزارت اقلیتی بہبود کا بجٹ جو دیا جا رہا ہے وہ سب سے زیادہ ہے پورے ریاستوں میں، 2000 کروڑ کے قریب ہے، اس کی اجرائی بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ایک دو سال تھوڑا اس میں کمی آئی تھی۔ تو یہ اور پھر پورے تلنگانہ میں امن رہا، حیدرآباد فساد کی لعنت سے اس کو چھٹکارا مل گیا،
جو فرقہ پرستی کے واقعات ہوتے تھے، جو طاقتیں وقتاً فوقتاً اٹھتی تھیں، وہ تمام کے تمام واقعات میں کمی آئی ہے۔ ہمارے اسمبلی حلقہ جات میں ڈیولپمنٹ کے کام شروع کیے گئے، ابھی اور ہونا باقی ہے۔ تو اس بنیاد پر مجلس اتحاد المسلمین نے TRS KCR کی تائید کی ہے۔ تو یقیناً، اور مجھے پورا یقین ہے کہ KCR میں قابلیت نہ صرف ہے بلکہ ان کے پاس ایک ویژن بھی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اس ویژن کو، ان کی سوچ کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ کسانوں کے لیے جو انشورنس کی اسکیم، ریتو بندھو، ریتو بیمہ کی جو اسکیم ہے، اس سے آپ دیکھیں گے کہ دیہی علاقوں میں اس کا کسانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا، اور یہی اسکیم کی کاپی نریندر مودی صاحب کر رہے ہیں، جس کو ہم ٹھیٹھ حیدرآبادی زبان بولتے چھوٹے نال صاحب۔ تو یہ کام کر رہے دیکھ کے، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں آگے آنا چاہیے۔ ملک کو ضرورت ہے، کیونکہ ہندوستان کو آج ریجنل پارٹیز کی ضرورت ہے۔ وہی ہندوستان کی جو ڈیورسٹی ہے، ہندوستان کی جو خوبصورتی ہے، اس کو صحیح طریقے سے اس کا امپلیمنٹ کر سکیں گے، ہندوستان کو آگے لے کے جا سکیں گے۔ تلنگانہ تو سنہرا تلنگانہ بن رہا ہے، آندھرا پردیش کا فیوچر کیا ہے؟ آندھرا پردیش میں مجھے یقین ہے کہ جگن موہن ریڈی کو بڑی کامیابی ملے گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب آندھرا پردیش تلنگانہ کے نتیجے آئیں گے تو جگن موہن ریڈی کے پاس انشاءاللہ 20 سے زائد اراکین پارلیمان ہوں گے۔ یہاں 17 اراکین پارلیمنٹ کی سیٹوں پر 16 پر TRS، 1 پر انشاءاللہ مجلس کامیابی حاصل کرے گی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کم سے کم 36 سے 37 MP آندھرا اور تلنگانہ کے رہیں گے، جو دلی میں ایک بہت بڑا رول ادا کریں گے غیر کانگریسی، غیر BJP حکومت تشکیل میں، اور اس سے آندھرا ریاست کو فائدہ ہے، اس سے تلنگانہ کی عوام کو فائدہ ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی جو ہماری کمپوزٹ کلچر ہے، جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کو فائدہ ملے گا۔ جو فیڈرلزم کا مطالبہ ہم کر رہے ہیں کہ آخر کب تک کنکرنٹ لسٹ میں ایسے سبجیکٹس رہیں گے جو دلی میں حکومت بیٹھ کر طے کری کہ تلنگانہ اور حیدرآباد میں کون سا دواخانہ بنے گا، تو یہ سبجیکٹس ضروری نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آج کے موجودہ دور میں۔ جب ملک آزاد ہوا تھا اس وقت یہ سوچ کیا تھی کہ مرکز مضبوط رہے گا اور ریاستیں کمزور رہیں گی۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب ہندوستان کو ضرورت کیا ہے کہ ریاستیں مضبوط ہوں، تبھی ہندوستان مضبوط ہوئے گا، ترقی کرے گا۔ تو یہ اس کا اطلاق اور امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ آندھرا کی عوام جگن موہن ریڈی کو 20 سے زائد رکن پارلیمنٹ کامیاب ہو، تلنگانہ میں کلین سویپ ہو۔ اس سے ہم یہ تمام چیزیں اپنی اپنی ریاست کے لیے، اپنے شہر کے لیے جب حکومت ہم بنائیں گے وہاں پر، تو ظاہر ہے اس کا فائدہ یہیں کی ان دونوں ریاست کے عوام کو ہوگا، اور بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ جو ہوگا، جو فنڈز ہم کو نہیں دیے جا رہے تھے، غیر ضروری تو روک دیا جا رہا تھا، وہ ہم حاصل کر کے ان دونوں ریاست تیزی سے ترقی کی راہ پر اور چل پڑیں گی۔ مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کے علاوہ کہاں سے کانٹیسٹ کر رہی ہے؟ مجلس کشن گنج سے جناب اختر علی امان صاحب ہمارے امیدوار رہیں گے، وہاں سے میں بھی جاؤں گا، انتخابی مہم چلاؤں گا۔ مہاراشٹرا میں ہم جناب پرکاش امبیڈکر صاحب کی ونچت بہوجن اگاڑی کی تائید کر رہے ہیں، میں بھی انشاءاللہ وہاں پر جا کر اس انتخابی مہم میں ان کا تعاون دوں گا۔ یہ اب تک اور دوسری جگہوں کا بھی فیصلہ لینا ہے، مگر اب تک تو یہ دونوں ریاست میں ہم جائیں گے۔ اختر علی امان کے لیے کشن گنج سیمانچل میں، اور ضروری ہے کہ سیمانچل کی پسماندگی کے لیے پھر وہی بات کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ فیڈرلزم، ایک اتنے پسماندہ علاقہ ہے سیمانچل ہندوستان کا، ہر سہولتوں سے اس کو محروم رکھ دیا گیا۔ ہندوستان کی ایک واحد جگہ ہے جہاں پر ماں باپ اپنے 12-13 سال کے بچوں کو ایک سال کے لیے کسی کانٹریکٹر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ بچے، معصوم بچے، ہندوستان کے مختلف مقامات پر جا کر کوئی زری کا کام کرتا ہے، کوئی جوتا بناتا ہے۔ بتائیے
یہ نام نہاد سیکولر پارٹیوں نے کیا کیا کشن گنج اور سیمانچل کے لیے. تو ہماری لڑائی یہی ہے کہ ناانصافی کا خاتمہ ہو، سیمانچل کی ترقی، اور مجھے پورا یقین ہے اب کی بار انشاءاللہ تعالی اختر علی مان کو کامیابی ملے گی. نیوزی لینڈ میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا لیکن اس کو جو ہے ٹیررزم ایکٹ نہیں کہا جا رہا ہے. اور مگر نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کا جو رویہ رہا ہے وہ قابل مبارکباد ہے. میں نے کسی بھی ملک کے سربراہ کو اتنی ہمدردی اور اتنا کھلے دل کے ساتھ اپنے غم کا اظہار کرتے میں نے نہیں دیکھا کہ نہ صرف وہ ان پسماندگان اور ان خاندان سے جا کر ملی جنہوں نے اپنے بھائی بہن کو، اپنے بیٹے کو کھویا، ان کو لپٹا لیا، جذبات کا اپنا اظہار کیا، کھلے طور پر اس کی مذمت کی، اور اپنی پارلیمنٹ میں ایک امام صاحب کو بلا کر ان سے کہا کہ آپ دعا کریے امن کے لیے. اور پھر اپنی تقریر میں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے ایک بہترین تقریر کی، بلکہ اسٹیٹسمین کی تقریر کی، اور کہا کہ میں اس شخص کا نام لینا بھی پسند نہیں کروں گی، وہ نیوزی لینڈ کا نہیں ہے. جو امیگریشن پر لوگ آ کر نیوزی لینڈ کو اپنا وطن بنا لیے وہ ہمارے ہیں. یہ سمپتھی، ایمپتھی، یہ ہمدردی کی ضرورت ہے. اگر دنیا آنکھ بند کر لے گی اور صرف ایک مسلمان اگر کوئی اسلام کے غلط نام کو استعمال کر کے کسی کو مارتا ہے اس کو دہشت گرد کہیں گے، اور اگر ایک سفید فام وائٹ سپریمیسی کے نام پر کسی قتل کرتا ہے تو اس کو گن مین کہیں گے، یہ غلط ہے. شوٹر کہیں گے، غلط ہے. دونوں دہشت گرد ہیں. اگر کوئی بھی کسی بھی مذہب کا استعمال کرتا ہے، چاہے کوئی مذہب ہو، وہ دہشت گرد ہے، کسی کا انسان قتل کرتا ہے. یہ صاف اور واضح طور پر ہم کہنا پڑے گا کہ اگر کوئی دین اسلام کا مبارک نام لے کر دہشت گردی کرتا ہے تو اسلام کا نہیں بلکہ وہ دہشت گرد ہے. اگر کوئی سفید فام سپریمیسی، وائٹ سپریمیسی کی بات کر، دہشت گرد ہے. اگر کوئی گائے کے نام پر کسی کو مارتا ہے وہ بھی دہشت گرد ہے. تو یہ ایک ڈیفینیشن صاف اور واضح ہے. مگر میں کہنا چاہوں کہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا رد عمل، فوراً اس کا مذمت کرنا، ہمدردی کا اظہار کرنا، وہ یہی چیز کی ضرورت ہے کہ مرنے والوں کے خاندان سے جا کر ملنا، زخمیوں سے ملنا، ان کو گلے سے لگانا. یہ جب آپ اس طرح سے اگر کوئی ایک ملک کا سربراہ کرے گا تو جو شیاطین ہیں، جو لوگ حرکتیں کہ ان کو ایک میسیج مل جائے کہ نہیں اب ہم اس کو روکنا پڑے گا. تو یہ جتنی بھی حرکتیں ہوتی ہیں یہ لوگ اس لیے کرتے کیونکہ حکومت ہمارے ساتھ ہے. تو انگریزی میں جو کہتے ہیں نا ڈاگ وزل پالیٹکس، ڈاگ وزل مانے کتے کی جو سیٹی بجتی ہے نا تو کتا حملہ کرتا ہے. اگر آپ سیٹی بجانا بند کر دیے تو کتا اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہتا. انگریزی میں بولتے ہیں ڈاگ وزل پالیٹکس. ڈاگ وزل پالیٹکس ختم ہونے کی ضرورت ہے. نریندر مودی کا کیا ہوگا اب الیکشن کے بعد؟ پھر وزیر اعظم بنیں گے یا گھر واپسی؟ نہیں، ہماری تو پوری کوشش تلنگانہ میں اور آندھرا میں یہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ہندوستان کی عوام بھی ان کے 4.5 سال کے ریکارڈ کو دیکھیں. جو وعدے انہوں نے کیے تھے نوجوانوں سے وہ کہاں تک سچ ثابت ہوئے، جھوٹ ثابت ہوئے. جو وعدہ کیا گیا تھا کہ 15 لاکھ وہ غائب. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی آئے گی، وہ جھوٹا ثابت ہوا. کہا تھا کہ ڈالر 40 روپے ہو جائے گا، 70 روپے ہے. کشمیر میں امن ہوگا، امن نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بریانی نہیں کھلائیں گے، آپ بریانی کھلا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. مجھے پورا امید ہے کہ ہندوستان کی عوام اب ان کے باتوں سے، ان کے وعدوں سے، ان کے سلا دینے والی تقاریر سے اب عوام بیزار ہو چکی ہے. عوام ایک چینج چاہتی ہے، تبدیلی چاہتی ہے. اب یہ ان علاقائی پارٹیوں پر منحصر ہے کہ اس عوام کی سوچ کا صحیح کیپٹلائز کرے. آخری میں کیا بولیں گے ہمارے ناظرین کو آپ؟ بس میں آپ کے ناظرین سے اپیل کروں گا کہ آپ ضرور 11 اپریل کے دن نکل کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریں. یہ بڑی غلط بات ہے کہ شہر حیدرآباد ہو جہاں پر آپ 50% پولنگ بھی نہیں کر رہے ہیں.
تو آپ کو جمہوریت اجازت دے رہی ہے، نکلیے ووٹ ڈالیے. اب جس کو پسند کرتے ڈالیے، نہیں پسند کرتے اس کے خلاف ڈالیے، مگر ووٹ تو ڈالیے. چھٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں گے آرام سے، یا کہیں باہر چلے جائیں گے، یا دعوت دیں گے. ارے بھائی ضرور سب چیزیں کریے، مگر ووٹ ڈال کے کریے. آپ کو ایک لمبا ویکنڈ مل رہا ہے. 11 کو چھٹی آپ کو، 12 کو فرائیڈے ہے، 13 14 چھٹی ہے. آپ ووٹ ڈال کر اپنے 3 دن کی چھٹی منائیے، مگر ووٹ ڈالیے. پلیز میں تمام ٹی اردو نیوز کے دیکھنے والوں کو، ناظرین کو، ویورز کو اپیل کر رہا ہوں کہ پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے. ہم سال کے 12 مہینے عوام کے درمیان میں رہتے، کام کرتے، محنت کرتے. آج ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اگر ہم اچھا کام کیے تو آپ ہم کو ووٹ دیجئے. صرف یہ نہیں کہ نہیں بھائی ضرورت ہی نہیں ہے، جیت رہے. نہیں، آپ کو جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا، ووٹ ڈال کر اس کی تصدیق کرنا پڑے گا، اور یہ ہمارے حوصلے بلند کرے گا. اگر اسدالدین اویسی کو آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یہ ملک کے ان طاقتوں سے مقابلہ کرے جو اس ملک کی روح کے خلاف ہیں، اس ملک کے کمپوزٹ کلچر کے خلاف ہیں، اقلیتوں کے حقوق کے لیے لڑیں، مظلوموں کے انصاف کے لڑیں، تو پھر آپ کو ووٹ ڈالنا پڑے گا. آپ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے. پورے لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ حیدرآباد میں مجلس کو ووٹ دیجیے، اور تلنگانہ میں TRS کا ساتھ دیجیے، کیونکہ ہم کو تلنگانہ کو اور ترقی کی راہ پر لے جانا ہے. اور میں اپیل کر رہا ہوں کہ چندر شیکھر راؤ کو قومی لیول پر ایک بہت بڑا رول ادا کرنا ہے. اس لیے تلنگانہ کے عوام کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ چندر شیکھر راؤ کو دلی میں ایک اہم رول ادا کرنے کے لیے ہم بڑی تعداد میں نکل کر 100% پولنگ کرائیے. آپ کو اختیار ہے. صرف 40 50 60 نے بلکہ 100% پولنگ کرا کر تلنگانہ کی ترقی کے لیے، تلنگانہ کے انصاف کے لیے آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ محترم اسدالدین اویسی صاحب نے کتنی اچھی باتیں بتائی، اور کیوں نہ ہو کہ کام بھی ویسا ہو رہا ہے تلنگانہ ریاست میں، اور بہت جلد انشاءاللہ مرکزی سطح پر بھی بہت اچھا کام ہوگا. امید کرتے ہیں کہ TRS پارٹی اور مجلس اتحاد المسلمین کا جو ساتھ ہے وہ آنے والے انتخابات میں اور انتخابات کے بعد سارے ملک میں دھوم مچائے گا. تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. دیجیے اجازت قیوم انور کو. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. ہماری طرف سے، ٹی نیوز کی طرف سے، ہم اسدالدین اویسی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، اور دعا گو ہے کہ وہ بھاری اکثریت کے ساتھ اس الیکشن میں کامیابی حاصل کریں. خدا حافظ.